अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान को सजाए मौत देने की ख्वाहिश किसकी है और फिर अलीमा खान को हंगामी वीडियो बयान क्यों जारी करना पड़ा और इमरान खान ने जेल में सहाफ़ियों से क्या गुफ्तगू की, इसकी मुकम्मल तफसील में रखूंगा आपके सामने व्यूअर्स। और फिर आपको ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ न जाने कब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बल्ले का निशान वापसी की नजरसानी की अपील दायर करेगी। ये तो शायद किसी को मालूम नहीं है, लेकिन एक आम शहरी बल्ले का निशान वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच चुका है। इसने क्या इस्तदा की है, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर हमजा शहबाज शरीफ साहब को जूता मारा गया और जूता किसने मारा, वीडियो इस वक्त वायरल है। और फिर एक और वीडियो की कहानी भी मैं आपको बताऊंगा जिसमें नून लीगी रहनुमा अपने मुखालफीन को डंडे की धमकियां किस अंदाज में दे रहे हैं। और व्यूअर्स, आखिर में बात होगी लेवल प्लेइंग फील्ड की। पाकिस्तान क्या सोचता है और पाकिस्तान बोल रहा है और कितने फीसद पाकिस्तान इमरान खान के हक में बोल रहा है, इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि ये पहली दफा नहीं हुआ कि वीकेंड पर भी कोई अदालत खुली हो और इमरान खान के केस को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जल्दी ना की जा रही हो। इससे पहले भी ये होता रहा और हमने वीकेंड पर अदालतें खुलते हुए देखी हैं। व्यूअर्स, सारा दिन साइफर केस की कल समाअत हुई और इसके बाद अलीमा खान ने रात गए एक हंगामी प्रेस टॉक की और इसमें वो ये कहती हैं कि सारा दिन अदालत में एक तमाशा लगा रहा। सरकारी वकील जो सरकार की तरफ से इमरान खान को दिया गया, इमरान खान के जो मौक़िफ़ है उसके दिफा के लिए उसने क्या गुल खिलाए ये भी उन्होंने बताया। और फिर उन्होंने जो सबसे अहम नुकता था ना, जो कौंसल हैं सिकंदर जुल्कुरनैन सलीम साहब, उनकी अदम मौजूदगी में 9 गवाहों पर ये भाई साहब जो हैं इनके सामने जरा को मुकम्मल किया गया। कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं था, कहीं रोका नहीं गया और बहुत ही जल्दी के अंदर इस केस को जो है वो उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। व्यूअर्स, हुआ ये कि अब तक 13 गवाहों के बयानात जो हैं वो मुकम्मल इनके ऊपर जरा जो है वो की जा चुकी है, जबकि 12 गवाहान पर जरा का आगाज जो है वो पीर से शुरू किया जाएगा। और ऐसे वक्त में जब तकाजा किया जा रहा है कि इमरान खान को हमारी कोशिश होगी कि सजाए मौत दिलवाई जाए, उम्र कैद दिलवाई जाए, और ऐसी सूरत हाल में इमरान खान का जो वकील सफाई है वो सरकार की तरफ से आपको दिया गया। अब सबसे जो अहम नुकता है और इसके ऊपर पाकिस्तान में शायद किसी ने बात नहीं की और ये नुकता ज़रूर बाहर आना चाहिए था कि साहब ये जो दिए गए हैं सरकारी वकील के रूप में, असल में ये कौन है। और ये तोहफा जो सरकार की तरफ से इमरान खान को दिया गया, बताया जाता है जी कि हुकूमती प्रोसिक्यूटर हैं राजा रिजवान अब्बासी साहब। ये साहब उनके असिस्टेंट हैं और बहुत दिनों तक वो बतौर असिस्टेंट जेल में इमरान खान के इस केस में प्रोसिक्यूशन की तरफ से आते रहे और आज उन्हें इमरान खान का वकील जो है मुकर्रर कर दिया गया, यानी ज़बरदस्ती इमरान खान का वकील बना दिया गया है। अब आमतौर पर क्या होता है कि खान साहब, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये हुकूमती टीम का बंदा है और ये असिस्टेंट है किसी और का, जो शख्स इमरान खान को सजाए मौत दिलवाने का मुतालबा कर रहा है, अब खान साहब उससे कभी भी अपने केस के बारे में बात नहीं करेंगे, खामोशी से वो बैठे रहेंगे और ये केस जो है जिस तरह से ये लोग चलाना चाहते हैं वो चलता रहेगा। ना कोई दलील आएगी, ना उसकी कोई काउंटर दलील आएगी और लोगों को जिनको पेश किया जाएगा वो अदालत में पेश होंगे, मर्जी का बयान रिकॉर्ड करवाएंगे और फिर चलते बनेंगे। इसीलिए इस तोहफे को इमरान खान की टीम में शामिल किया गया कि जाओ और जाकर इमरान खान की तरफ से खेलो और तुम्हें जैसा हम कहेंगे रूल्स हमारे होंगे। चौका लगाना है हम तुम्हें बताएंगे, छक्का लगाना है ये भी हम बताएंगे, विकेट अपनी गंवानी है ये भी हम तुम्हें बताएंगे। इस केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं राजा रिजवान अब्बासी साहब, जिनका एक बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है जिसमें वो ये कहते हैं कि हमारे पास वजारत खारजा के 3 ऐसे लोग हैं जिनके बयानात और गवाही की रोशनी में हम इमरान खान के लिए 14 साल कैद की सज़ा या फिर सज़ाए मौत का मुतालबा करेंगे। एक शख्स इस वक्त जेल के अंदर है जो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। अब ये पाकिस्तान की आवाम ने फैसला करना है कि ऐसे अफराद जिनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान को लटका दिया जाए, वो ख्वाहिश ऐसे अफराद की क्या पूरी होगी या नहीं होगी।
پاکستان کی عوام کیا اسی طرح خاموش رہے گی اور انصاف کسی کی مرضی کا ہوتا رہے تو کیا ہم تماشائی بن کر اسے دیکھتے رہیں گے؟ اس بات کا بھی فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ پتہ کیا ہوگا؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب الیکشن ہو، جس تاریخ کو آپ گھروں سے باہر نکلیں اور اپنے ووٹ کی طاقت سے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ آپ بدل کر رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو طاقت کا توازن ہے نا، جس کو کچھ لوگ اپنے حساب سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، آپ اس توازن کا نقشہ بدل کر رکھ سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سے زیادہ نکلیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ نے اپنی ووٹ کی طاقت سے اس کا جواب دینا ہے۔ دیکھیں ہو کیا رہا ہے کہ عمران خان پہ کیس چل رہا ہے، سزائے موت مطالبہ ہو رہا ہے، آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، خبریں جو ہیں وہ چھاپی جا رہی ہیں کہ پروسیکیوشن اس وقت کس قسم کا مطالبہ کر رہی ہے۔ عمران خان جیل میں سے بھی کیا پیغام بھیجتا ہے اپنی بہن کے ہاتھ کہ لوگوں کو کہنا بیٹھ جا کر کہ اتوار کے دن یعنی آج آپ نے باہر نکلنا ہے، پرامن ریلیاں منعقد کریں، اور ریلیاں منعقد کرنے کا بنیادی مقصد انتخابی مہم ہے اور ایک پیغام دینا ہے کہ ان حالات میں بھی عمران خان اپنی قوم کے بارے میں سوچ رہا ہے، لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، ان کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ ہو سکتا تھا نا کہ عمران خان جیل سے کہتے کہ یار تم آواز بلند کرو اور اس کا محاصرہ کرو، جس نے میرے خلاف جو ہے یہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہم زیادہ سے زیادہ سزا کا مطالبہ کریں گے، لیکن عمران خان نے یہ نہیں کہا۔ عمران خان نے یہ کہا کہ انتخابی مہم چلاؤ، باہر نکلو اور اپنے مستقبل کا فیصلہ کرو کہ کس قسم کا پاکستان تم چاہتے ہو۔ اب ویورز، بیرسٹر گوہر نے بھی یہی پیغام دیا کہ عمران خان کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں تحریک انصاف کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواران بروز اتوار یعنی آج اپنے حلقوں میں پرامن عوامی اجتماعات ریلیوں کے انعقاد کے ذریعے باضابطہ طور پر اپنی انتخابی مہم کا آغاز کریں، اور عوام کو 8 فروری کے انتخابات کے لیے تیار کرنا اب آپ کا یہ ایک بنیادی مقصد ہے۔ اب دیکھیں ظلم کیا ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ، اور یہ جج کو نظر نہیں آیا کہ یہ پروسیکیوٹر کون ہے، اس کے جو نیوٹرلٹی ہے، اس کے نیوٹرل ہونے پر کیا کسی کو شک ہے، کیا کسی کو یقین ہے، اس کو نہیں دیکھا گیا، اس کو ماپا نہیں گیا، اس کو تولا نہیں گیا۔ اور ایک طرف گرو ہے اور دوسری طرف ایک چیلا ہے۔ ایک گرو صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی سزائے موت کا مطالبہ کر رہے ہیں، عمر قید کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور چیلا دوسری طرف سے کھڑا ہو کر اپنے گرو کے اس مطالبے کا کس طرح جواب دے گا؟ یہ سوال جج صاحب کے سامنے کیوں نہیں ہے، اور کیوں انہوں نے الاؤ کر دیا سرکار کو کہ آپ یہ تحفہ عمران خان کو دے دیں؟ ویورز، خان صاحب کی نا صحافیوں سے گفتگو ہوئی، وہ کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف اور آصف زرداری کے کیسز اوپن اینڈ شٹ ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا، میرے کیسز کا ٹرائل روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اب یہ 3 سوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سوال کیا گیا کہ آپ کے وکلا پیش نہیں ہو رہے، گواہوں پر جرا جو ہے اسے مسلسل التوا جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے۔ اس پر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بیشتر وکلا الیکشن مہم میں ہیں، کیسز بھی بہت زیادہ ہیں، کیسے پیش ہو سکتے ہیں، اس کا جواب جو آپ ہمیں دے دیں۔ پھر سوال انہوں نے یہ بھی پوچھا ان سے گیا کہ آپ صدر مملکت سے انسانی حقوق کی درخواست کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے؟ تو اس پر عمران خان نے کہا کہ یار صدر علوی کی جو ہے وہ کوئی بات نہیں سن رہا، نواز شریف مفرور ہے، اس کو ریلیف دے دیا گیا، اور مجھے جو ہے وہ ریلیف اگر میں کہوں گا علوی صاحب کو کہ آپ کچھ کریں تو یقیناً ان کی بات کوئی نہیں سن رہا، انہوں نے کہنا جو ہے وہ بالکل ہی فضول ہوگا۔ پھر ان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ سرکاری وکیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو آپ کو دیا گیا، اور 6 ماہ سے خان صاحب یہ کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ میں 6 ماہ سے جیل میں ہوں، میری پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، ہمارا حق چھینا جا رہا ہے، ہماری نمائندگی سرکاری وکیل کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی ایک طرف سرکار عمران خان کو جیل میں ڈالتی ہے، ایک طرف سرکار عمران خان کے لیے سزا کا مطالبہ کر رہی ہے، اور دوسری طرف سے وہی سرکار عمران خان کی طرف سے وکیل بن کر عمران خان کے مقدمے کا دفاع کرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دیتے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے بلے کا نشان واپس لینے پر ایک تفصیلی فیصلہ بھی جاری ہو چکا ہے۔ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف فوری طور پر نظر ثانی اپیل میں جائے گی اور بلے کا نشان الیکشن سے پہلے سیکیور کرے گی۔ ابھی دور دور تک اس نظر ثانی اپیل کا ہمیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا، خاص طور پہ ایسے وقت میں پی ٹی آئی کے لیے یہ ٹائم اتنا کروشل تھا۔ آئی ڈونٹ نو وہاں پر اس وقت کس قسم کی حکمت عملی جو ہے وہ اپنائی جا رہی ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان نے آپ کے حق میں ریمارکس دیے،
آپ کے حق میں فیصلے دیے اور آپ کے 5 امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ دوسری طرف اگر ان میں سے کسی ایک کا کیس جو ہے، جو امیدوار جن کو اجازت دی گئی، اگر قاضی کی عدالت میں کیس چلا جاتا تو کیا ہونا تھا؟ وہاں سے ان کے خلاف فیصلہ آنا تھا۔ ایک کیس گیا جی قاضی صاحب کی عدالت میں اور اس امیدوار کو لڑنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ ذرا ٹائمنگ کو غور کریں اس کے اوپر اور ایک کمپیریزن کر لیں کہ جو فیصلے قاضی صاحب پی ٹی آئی کے حوالے سے دے رہے ہیں اور پھر دیگر جج صاحبان اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کس قسم کا سافٹ کارنر دیکھتے ہیں۔ یہ ایک اپرچونٹی ہے جس کو آپ کو اویل کرنا چاہیے، لیکن ہمیں پاکستان تحریک انصاف ابھی تک اس اپرچونٹی کو اویل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ تیاری کر رہے ہیں، کون تیاری کر رہا ہے، نظر ثانی اپیل کب تیار ہوگی، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ ویورز آپ کو بتا دیں کہ ان حالات میں جب نظر ثانی اپیل دائر ہو جانی چاہیے تھی نا، نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ ایک عام شہری ہیں جی جن کا نام ہے قاضی محمد سلیم، یہ بھی قاضی ہیں اور ایک قاضی ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے جس میں وفاق الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا اور یہ کہا گیا، استدعا کی گئی کہ ایک تو آئین اور قانون کے مطابق فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں، لوگوں کو ان کا حق رائے دہی استعمال کرنے کی مکمل آزادی ہو، اور پھر الیکشن کمیشن جو اس کا آئینی کردار ہے وہ ہمیں نبھاتا ہوا بھی نظر آئے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ پھر قاضی صاحب نے یہ بھی کہا کہ عام انتخابات میں ووٹرز کو اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کرنے کے لیے یکساں مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ جس قسم کے یکساں مواقع پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں نا، وہ قوم نے شاید پہلی دفعہ یہ منظر دیکھا ہوگا جہاں پر پولیس والے، اور یہ ویڈیوز موجود ہیں، ایویڈنس موجود ہیں کہ پولیس والے کنونشنز کے اندر جا رہے ہیں، لوگ ابھی ان کنونشنز میں پہنچتے نہیں ہیں، پنڈال سجتا ہے، کرسیاں لگتی ہیں، ڈی جے والے صاحب جو ہیں وہ اپنا بیس اور سپیکرز ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، تو اوپر سے پہنچ جاتی ہے پنجاب پولیس اور پھر کارروائی کی جاتی ہے، کرسیاں اکٹھی کی جاتی ہیں اور پورے کا پورا کنونشن جو ہے اسے لپیٹ دیا جاتا ہے۔ تو وہاں پر اس قسم کی درخواستیں جب جائیں گی تو کیا قاضی صاحب اس کے اوپر کوئی حکمت عملی یا پھر کوئی فیصلہ یا پھر حکومت سے کوئی حکمت عملی جو یہ اپنائی ہوئی ہے اس کے اوپر کچھ کریں گے؟ یہ سوال ہے پورے پاکستان کا، اور یہی سوال اٹھایا گیا ہے اس درخواست کے اندر قاضی محمد سلیم کی طرف سے اپنی درخواست میں۔ ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر جو استدعا جس کا جو بنیادی پس منظر تھا اور جو مقصد تھا اس درخواست کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس کر دیا جاتا ہے نا، تو پھر الیکشن میں آپ کو چلو نشان نہیں ملا، کوئی بات نہیں، لیکن الیکشن کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک موقع ہوگا، بلے کا نشان واپس آ گیا، تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں اس بنیاد پر قومی اور صوبائی اسمبلی میں اپنا جو مخصوص نشستوں کا کوٹا ہے وہ سیکیور کر سکیں گے، اور پھر اس کوٹے کو سیکیور کرنے کا یہی واحد طریقہ ہے جس کی بنیاد پر قاضی محمد سلیم کی طرف سے اس درخواست کو جو ہے دائر کیا گیا۔ اب اس کا پس منظر بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہوا یہ جی کہ الیکشن کمیشن سے خبر آئی کہ الیکشن ایکٹ کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ کسی دوسری جماعت میں تو جا سکتے ہیں، کیونکہ بلے کا نشان ان کے پاس موجود نہیں ہے، پارٹی سمبل موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ پی ٹی آئی میں نہیں جا سکتے۔ جو پی ٹی آئی کا امیدوار ہے یہ کسی اور جماعت میں جا سکتا ہے، اور یہ بنیاد بنایا گیا ہے الیکشن ایکٹ کو، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا۔ اب خان صاحب نے جو آپ کی جے یو آئی شیرانی گروپ ہے نا، اس میں شامل ہونے کا انہیں کہا تھا، لیکن وہاں سے بھی فیصلہ آ گیا، انہوں نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اور کیا سنایا یہ جی، جو جے یو آئی شیرانی کے مولانا گل نصیب صاحب ہیں، انہوں نے جب پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھینا گیا تو انہوں نے اس کے اوپر کمنٹ کیا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا گیا، آپ یہ عدالت کے اندر ثابت نہیں کر سکے کہ کوئی الیکشن ہوا ہے۔ جب یہ ثابت نہیں کر سکے تو پھر بلے کا نشان آپ کے پاس رکھنے کا اور آپ کو دینے کا کوئی جواز جو وہ نہیں رہتا، تو قدرتی طور پر یہ الائنس جو ختم ہو گیا، اور اب نظر ثانی اپیل پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ دائر کرتی ہے۔ کب کرے گی اس کا جواب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ دے سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جی ایک اور بھی یہ کام ہوا، سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست ہائی کورٹ میں گئی، اور باقر علی نجوی صاحب کا جو بینچ تھا، چونکہ انہوں نے پوری ہسٹری بنائی کہ 96 سے ہم نے رجسٹر کروایا، تحریک انصاف کو ایک عوام کی مقبول ترین جماعت ہے، اور بلے کا نشان اگر نہیں دینا تو ٹھیک ہے، لیکن کم از کم یہ اجازت دی جائے کہ امیدوار اپنے ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے
یہ اس لفظ کو لکھ سکے بیلٹ پیپر کے اوپر۔ اب اس کے اوپر بھی 2 رکنی بینچ تھا ہائی کورٹ کا، جس نے کہا کہ جا کر آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجوع کریں، اور پھر ویورز جو فیصلہ سنایا گیا اس کے بعد الیکشن کمیشن کیا ان کو الاؤ کرے گا؟ کبھی بھی الاؤ نہیں کرے گا۔ میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ 2 ویڈیوز جی اس وقت وائرل ہیں۔ ایک ہے شو کلب میں ایک نئے ممبر کا اضافہ ہوا، اور یہ صاحب ہیں جی حمزہ شہباز شریف صاحب، جو اپنی ریلی نکال کر دہلی دروازے جو ہیں پہنچتے ہیں، دہلی گیٹ کے پاس تھے، جب ان کے اوپر جوتا جو ہے وہ اچھالا گیا جو ان کے بازو پر لگا، اور یہ ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ بتایا جاتا ہے جی کہ انتخابی ریلی دہلی گیٹ میں کے قریب جب پہنچتی ہے تو مسلم لیگ نون کے کارکنان اور حمزہ شہباز سے خطاب کر رہے تھے، تو ایک نوجوان نے جوتا اچھال کر حمزہ شہباز کا اس علاقے میں استقبال کیا، اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نوجوان کو اتارا گیا جس جگہ پر یہ کھڑا تھا، اور پھر اس کے اوپر بہت زبردست قسم کا یعنی بہیمانہ قسم کا تشدد کیا گیا، اسے ٹھڈے مارے گئے، اس کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی جان جو ہے وہ ایک گھر میں گھس کر جو ہے بچائی ہے۔ اب پاکستان کے لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ویڈیوز موجود ہیں، کیا کسی کے خلاف اس قسم کی کارروائی کی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس نوجوان کے اوپر حملہ کیا؟ اور ہم نے دنیا میں جب آپ لوگوں کی آواز دباتے ہیں نا، تو اس کا طریقہ کار لوگوں نے اپنا ایک اظہار کا اسے کہیں کہ اپنا لیا ہے کہ جوتا مار کر وہ اپنی فرسٹریشن کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی پالیسیز جو ہیں یہ جوتا اس کے لیے ہے، آپ کی موروثی سیاست یہ جوتا اس کے لیے ہے، آپ نے پاکستان کو پچھلے 30 برسوں میں جو آپ کی حکومت کا ٹائم تھا آپ نے کیا دیا، یہ جوتا اس کے لیے ہے، آپ کو اس الیکشن میں کیا ملے گا عوام سے، یہ جوتا اس کے لیے ہے۔ اور حمزہ شہباز کو یہ پیغام لاؤڈ اینڈ کلیئر جو ہے وہ دے دیا گیا۔ اس سے پہلے جی احسن اقبال صاحب کو بھی جوتا مارا گیا، اور پھر لیگی رہنمائیں کیسر احمد شیخ ان کے اوپر بھی رات کو جو ہے وہ پتھر مارا گیا، جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ووٹ کی طاقت سے اپنے فیصلے سنائیں، اور جوتا میں نہیں یہ کہہ سکتا جی کہ جوتے کی حد تک یہ ٹھیک ہے، جوتا مارنا بھی غلط ہے، لیکن پتھر مارنا اس سے چوٹ لگ سکتی ہے، اور اس طرح کا وائلنس جو ہے اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب دوسری طرف نا ایک اور ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے، اس میں جی یہ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ہیں، اور انہوں نے ایک جگہ پہ یہ خطاب کر رہے تھے، اپنے جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، اور انہوں نے کن الفاظ میں دھمکیاں دی۔ میں تو یہ ویڈیو دیکھ کر جو ہے تھوڑا سا ضرور پریشان ہوا کہ مجھے یاد آ گیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کس طرح پنجاب کی بیوروکریسی کو دھمکیاں دیتے رہے، اس پر کچھ نہیں ہوا۔ جج زیبا کے حوالے سے عمران خان نے بات کی تو توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی، ہم ٹی روم میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ سب کچھ ہوا، آپ کو یاد ہوگا جو الفاظ تھے۔ اب یہ کھلم کھلا محسن رانجھا صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ نون لیگ میں شامل ہو جاؤ ورنہ صبح تمہاری نہ چارپائی ہوگی اور نہ ہی کچھ اور ہوگا۔ ابھی تم نے میری فلم نہیں دیکھی، تمہیں نہیں معلوم، میں ویسے ہنستا رہتا ہوں لیکن سب کچھ جو ہے وہ پتہ ہے، اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنے کارکنان کو روک رکھا ہے، بس ذرا سا اشارہ کروں گا تو پتہ نہیں کہ کیا سے کیا ہو جائے گا۔ اگر تم نے معافی نہ مانگی تو پھر دمادم مست کلندر ہوگا۔ یہ کھلم کھلا دھمکی دی گئی ہے۔ اب اس کے اوپر کیا کوئی پنجاب حکومت، کیا کوئی پولیس والا کوئی حرکت میں آئے گا؟ ویورز، یہ تمام ہتھ کنڈے آپ کو یہ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہائی جیک ہو چکا ہے، پری پول ریگنگ جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے، ڈنڈے سے دھمکایا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو ایک خبر بھی یہ بھی دے دیتا ہوں، میں لاہور میں کسی صاحب سے بات کر رہا تھا، اور ان کا بڑا گہرا تعلق ہے علیم خان اور ان کے باقی جو استحکام پاکستان پارٹی کے لوگ ہیں۔ انہوں نے بتایا جی یہ کوٹ ان کوٹ، میں ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ پھر ان کے لیے مشکلات اپنی پارٹی میں بن جائیں گی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جس علاقے میں جا رہے ہیں خان صاحب وہاں پر ہمیں مزاحمت کا سامنا ہے، جس دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں وہاں سے عمران خان کا پیار کرنے والا نکلتا ہے، جس شخص سے بات کرتے ہیں وہ ہمیں بھاگ جانے کا کہتا ہے، جس سے ووٹ مانگتے ہیں وہ آگے سے ہمیں بلا دکھاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ مجھے ان لوگوں کے نام لکھ کر دیں، یہ میں آپ کو
بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں کے نام لکھ کر دیے گئے اور پھر ان کے خلاف پولیس کا جو پورا کا پورا لشکر تھا اسے استعمال کیا گیا, لوگوں کو اٹھایا گیا. اور یہ ایک حلقے کی کہانی نہیں ہے, یہ ہر جگہ کی کہانی ہے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی جو جماعتیں آپ کو ملیں گی, نمائندے ملیں گے, اور آپ دانیال عزیز کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے دیکھ لیں. وہ جلسہ کرتا ہے بھائی, تو احسن اقبال صاحب, ان کا یہ الزام ہے کہ وہ پولیس والے بھیج دیتے ہیں, لیکن یہ سٹوریز جو ہے نا, یہ کہانیاں نہیں ہوتی, ان میں صداقت ہے. اور ریاست کو کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے, محسن شاہ نواز رانجھا صاحب کی جو ہے, جو اپنا رانجھا راضی کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں ایسے بیانات دے کر, یہ سب سے بڑی مثال ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے ویورز وہ قانون کو کس طرح اپنے ہاتھ میں لیا جا رہا ہے. یہ کہانی تو جی ایک حلقے کی تھی نا جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, لیکن پاکستان کا ہر حلقہ اس وقت کیا کہہ رہا ہے. ایک سروے ہوا اور اس میں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے سوال پوچھا گیا. گیلپ پاکستان نے الیکشن مہم کا ایک نیا انتخابی سروے جو ہے وہ جاری کر دیا ہے, اور کچھ دن پہلے یہ عمران خان کی مقبولیت کے حوالے سے کچھ اور باتیں کر رہے تھے, لیکن آج جو سروے سامنے آیا اس میں نتائج کیا کہتے ہیں جی. سروے میں 57% پاکستانیوں نے 8 فروری کے عام انتخابات میں جوش و خروش کی کمی کا شکوہ کیا اور کہا کہ 2018 کے عام انتخابات جیسا ماحول نہیں. پہلے سے تیاری اور جوش و خروش جو ہے, ایکسائٹمنٹ, جوبلیشن جو ہے وہ بہت زیادہ کم آپ کو نظر آئے گی. سروے میں 14% پاکستانیوں نے اختلاف کیا, یعنی 57 یہ کہتے ہیں کہ جوش و خروش نہیں ہے, 14% لوگوں کو صرف جو ہے وہ چاندنی نظر آ رہی ہے, روشنیاں نظر آ رہی ہیں, جوش و خروش نظر آ رہا ہے. اور یہ لوگ کون ہیں یقیناً آپ کو معلوم ہے. 10% نے سیاسی جوش و خروش گزشتہ انتخابات جیسا ہونے کا بھی کہا. وہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ سب اچھا ہے اور ویسا ہی ماحول ہے جیسا ہم نے ماضی کے انتخابات میں دیکھا. پھر جوش و خروش نہ ہونے کی وجہ بھی بیان کی گئی. سب سے بڑی وجہ صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ صرف نواز شریف اور امپائر میدان میں ہیں. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. پی ٹی آئی کو ورکرز کنونشن ریلی نکالنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. ملک بھر میں دفعہ 144 نافذ ہے. عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. وہ باہر ہوتے ہوئے جوش و خروش کیسے نظر آئے گا؟ اگر ہوتے تو آپ کو نظر آتا. یہ لوگوں کے سوالوں کے جوابات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جی, ہم نے مارشل لا بھی دیکھا مشرف کا, ہم نے تو اس میں بھی اس قسم کے حالات نہیں دیکھے. آج ایک جو ویڈیو کلپ ہے سہیل وڑائی صاحب کا وہ وائرل ہے, اور سہیل وڑائی صاحب پچھلے کچھ دنوں سے چوکے چھکے جو وہ لگا رہے ہیں, اور وہ تمام لوگوں کو رگڑا لگاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اچھا, انہوں نے نا یہ مظہر عباس صاحب کی جو کتاب تھی اس کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بات کی, کیونکہ وہاں پہ محمد زبیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کا بھی حوالہ دیا. ان کے والد صاحب جو تھے وہ کیا کرتے رہے ماضی میں اور کس طرح سیاستدانوں میں پیسے تقسیم کرتے رہے. انہوں نے وہیں پر ان کے منہ پر جو ہے آئینہ دکھایا. عام طور پر ان کا یہ سٹائل نہیں ہے, لیکن میں خود ان کو ان کی گفتگو پبلکلی جو ہے وہ سننے کے بعد حیران ہو گیا. میں نے کوئی 2.5-3 برس جو ہے وہ سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ بالکل ان کے ساتھ کام کیا, اور ہی واز دی ایگزیکٹو ڈائریکٹر دنیا ٹیلی ویژن. جب میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا تو میں نے ان کی اس شخصیت کو پبلکلی نہیں دیکھا تھا. ویسے وہ تنقید کرتے تھے اور بہت کھل کر تنقید کرتے تھے, اور ان کے جو پروگرامز کا جو ایک سٹائل ہے وہ اور قسم کا ہے. لیکن انہوں نے محمد زبیر کو, نون لیگ کو بھی آئینہ دکھایا. پھر انہوں نے جماعت اسلامی کو بھی آئینہ دکھایا کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں, اور مجاہدین کے نام کے اوپر. اور آپ کا جو سارے کا سارا سلسلہ ہے وہ ایک جرنل سے شروع ہوا, یہ بھی انہوں نے کہا. اور پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کراچی کی عوام کو قصوروار ٹھہرایا کہ ایک شخص جو ہے, یعنی الطاف بھائی کہتے تھے کہ شہر کو روک دو, تو آپ روک جاتے تھے. کیوں روکتے تھے؟ کراچی کا فیصلہ کراچی میں ہونا چاہیے. تو آج انہوں نے کافی چوکے چھکے جو ہیں وہ لگائے ہیں. یقیناً یہ ایک تبدیلی مجھے آج نظر آئی. میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں, کیونکہ پورے کا پورا پاکستان, چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے ہے نا, عمران خان اور اس کی جماعت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس کے اوپر خاموش نہیں ہے, وہ بولتے ہیں. ایک بات انہوں نے ضرور کہی کہ خان صاحب کے دور حکومت کے اندر جو کچھ نون لیگ کے ساتھ ہوتا رہا, بھائی نون لیگ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا جو عمران خان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے. کیا نواز شریف کے خلاف جو ہے کیا کوئی مقدمہ تھا جس میں سزائے موت کی سزا تجویز کی جائے, پروسیکیوشن مطالبہ کرے کہ ہم انہیں سزائے موت دلوائیں گے؟
क्या कोई ऐसा मुकदमा था? चोरी का मुकदमा था, करप्शन का केस था, पाकिस्तान की आवाम का पैसा था जो लूट कर ले गए और फिर डील करके वो बाहर चले जाते हैं। आप तो भाई साहब यहाँ पर थे, आपसे बेहतर कौन जानता है कि नवाज शरीफ साहब से जनरल बाजवा की क्या किस किस्म का याराना था, दोस्ताना था, और फिर उनका वो नाम नहीं लेते थे। फिर उन्होंने जो कुछ उनसे हासिल करना था कर लिया, और फिर जब मज़ीद हासिल करने की बात आई तो उन्होंने गुजरांवाला के जलसे में तकरीरें करना शुरू कर दी। तो ये कहना कि इमरान खान वो कुछ करता रहा, इमरान खान नहीं वो कुछ करता रहा। जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, आम आदमी के साथ हो रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ ना नून लीग करवा रही, और कोई इसके पीछे नहीं है। व्यूअर्स, आप भी अपने कमेंट्स जो है वो ज़रूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।